6 जनवरी को मुमकिन तौर पर इमरान खान को कितनी सजा हो सकती है, और क्या सजा होने की सूरत में भी मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं, और क्या 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को भी सजा होगी, और अगर बुशरा बीबी को सजा हुई तो फिर जो बैक चैनल मुज़ाकरात चल रहे हैं उन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। इसके अलावा बुशरा बीबी ने वकला को इमरान खान तक रसाई से रोक दिया है, इमरान खान से मिलने पर पाबंदी आयद कर दी है। बुशरा ने सियासी उमूर के बाद अब कानूनी उमूर में भी बड़े पैमाने पर मुदाखलत शुरू कर दी है। क्या बुशरा बीबी की यह मुदाखलत इमरान खान की मुशावरत और इजाजत के साथ है, या वो अपने तौर पर यह सब कुछ कर रही हैं? इसके अलावा आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान चल रहे हैं उस पर तवज्जो मरकूज होने की वजह से पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात का सिलसिला या राब्ता रुक गया है। ये हकीकत क्या है इस पर भी बताऊंगा। और फिर तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड की तश्कील ने पीटीआई को तज़ब्ज़ुब का शिकार बना दिया है। अब वो किस तरह का चार्टर ऑफ डिमांड बनाना चाहते हैं इस पर भी मैं आपको आज तफसील से बताऊंगा, और बताऊंगा कि इल्म नजूम और दस शनासी और इल्मुल आदात के माहिरीन ने इमरान खान के हवाले से खतरनाक पेशन गोइयां कर दी हैं। बुशरा बीबी के हवाले से भी अहम इंकशाफात सामने आए और इमरान खान के लिए 3 ऑप्शंस तजवीज किए गए हैं। वो ऑप्शंस कौन से हैं वो भी आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि अगर इल्म नजूम मुस्तकबिल बताने की सलाहियत रखता है तो फिर सब कुछ अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान के हालात बदलेंगे या नहीं, बिलावल भुट्टो की शादी होगी या नहीं, मरियम नवाज कहां खड़ी है, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान कहां खड़े हैं, इससे मुतालिक भी मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और आखिर में बताऊंगा कि उर्दू के एक इदारे ने 50 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त जारी की है, उसमें पीटीआई की एक बहुत बड़ी यूं समझ लें कि 420 पकड़ी गई है। एक और पीटीआई का धोखा, एक और पीटीआई की चाल कि जिस पर शर्म आती है सोचते हुए भी, वो क्या है, ये तमाम तफसीलात आज के व्लॉग में शामिल। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। सबसे पहले मेरे ख्याल में हम बात कर लेते हैं उर्दू के हवाले से। उर्दू का एक इदारा है रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजी सेंटर। ये दुनिया के इन्होंने तकरीबन जो है वो 2025 के लिए 562 शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी है। जी नाज़रीन, 562 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी है। एक पीटीआई के हरमीत सिंह हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने वो फहरिस्त पेश की जिसमें बताया कि इसमें 24वें नंबर पर इमरान खान का नाम शामिल है। ये आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। लेकिन जब इसके हवाले से तहकीक की गई, जब इसको खोजा गया, इसकी फहरिस्त निकाली गई, तो पता चला कि इमरान खान का नाम तो उस लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है। यहां तक कि इस लिस्ट में अपना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मौलाना तारिक जमील साहब का तो नाम है, लेकिन इमरान खान का नाम कहीं पर भी नहीं है। और असली जो 24 नंबर है वहां पर शेख हमजा यूसुफ का नाम तहरीर किया गया है। यह है पीटीआई की उस्तादी कि हर जगह इमरान खान को ऊपर दिखाने की कोशिश में पीटीआई को हमेशा जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। जिस तरह रिसेंटली आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से कि इमरान खान वहां के चांसलर बनने जा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या जो ड्रामेबाजी हुई थी। बाद में पता चला कि वो तो किसी क्रिमिनल और किसी सजा याफ्ता को अपनी यूनिवर्सिटी में घुसने तक नहीं देते। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे बात की कि इल्म नजूम और दस शनासी और इल्मुल आदात के माहिरीन ने इमरान खान के हवाले से खतरनाक पेशन गोइयां की हैं। मैं गुज़िश्ता रोज मुतवातिर इस चीज को सर्च कर रहा था। मुतवातिर मैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चेक कर रहा था, और उसमें तकरीबन मैंने ढूंढ के 6 नाम ऐसे सिलेक्ट किए कि जिनकी जो पेशन गोइयां हैं इमरान खान से मुतालिक, बुशरा बीबी से मुतालिक, पाकिस्तान से मुतालिक, बिलावल भुट्टो, मरियम और मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ से मुतालिक जो अहम तरीन उनके नुकात हैं, मैं आपकी खिदमत में वो जरूर पेश करना चाहूंगा। पर यहाँ पर सवाल ये है कि अगर ये इल्म नजूम इतना ताकतवर है कि हमारे मुस्तकबिल देख सकता है, तो फिर उस हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो सवाल क्या है उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं दाऊद जी।
داؤد جی نے اپنے جو ان سے جب سوال کیے گئے عمران خان کے بارے میں تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ عمران خان کے لیے اس وقت 3 آپشنز موجود ہیں جو نومبر 2025 تک رہیں گے۔ ان میں پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ یہاں پر رہ کر سخت ترین حالات کا مقابلہ کریں یا پھر وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے، یعنی تیسرا آپشن یہ ہے کہ عمران خان کے لیے موجودہ صورتحال میں 2025 میں جیل سے باہر آنا قطعی ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگست اور دسمبر میں بہتری کی طرف جا سکتا ہے، عمران خان کا ستارہ جا سکتا ہے اور عمران شدید مشکلات میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا اور عمران خان کے درمیان طلاق ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ جو مسلسل ایسٹرولوجی کی طرف سے، ایسٹرولوجرز کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ سال 2025 میں عمران خان اور بشرا بی بی میں طلاق ہو جائے گی، تو ایسٹرولوجرز اس نے داؤد جی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پامسٹ ہیں صادق ملک صاحب۔ صادق ملک انہوں نے اپنے طور پر بہت زبردست باتیں کی ہیں، اور صادق ملک وہ ہیں جنہوں نے خود عمران خان اور بشرا بی بی کا ہاتھ بھی دیکھا تھا۔ صادق ملک صاحب نے کہا کہ ایسٹرولوجی کو افسانہ قرار دیا جائے تو یہ کم نہ ہوگا، کیونکہ ایسٹرولوجی محض ایک افسانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسٹرولوجر کسی کو بھی قسمت کا حال نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا آسٹرومسٹ جو ہوتے ہیں ان کو وہ چارٹ جو ان کا ہوتا ہے وہ ایسٹرولوجر فالو کرتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے پاس اپنا چارٹ نہیں ہوتا۔ علم نجوم توہم پرستی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے 2025 کے حوالے سے عمران کی ہتھیلی کی لکیروں کے حوالے سے کہا کہ میں نے جب ان کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھی تھی تو 2025 کے حوالے سے مجھے ان کی ہتھیلی پہ لکیریں موٹی، صاف اور واضح دکھائی دیتی تھی، اور ایسے لوگوں کے کام ہو تو جاتے ہیں لیکن بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر عمران خان کی رہائی کے کہیں پر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تاہم انہوں نے بشرا اور عمران خان کے حوالے سے کہا کہ بشرا بی بی عمران خان پر بہت زیادہ اثر رسوخ رکھتی ہیں اور وہ بے وفائی نہیں کریں گی۔ عمران خان کو ان حالات میں وہ قطعاً نہیں چھوڑنے جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور ایسٹرولوجر ہیں سید سرفراز شاہ صاحب۔ یہ ایسٹرولوجر نہیں ہے، یہ روحانی اسکالر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدرت مدد کرے گی پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ 2025 پاکستان کی ترقی کا سال ہے، یہاں سے پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قدرت اپنے راز ہم پر کھولے گی اور زمین خزانے اگل دے گی، مطلب قدرتی وسائل پر پاکستان کا انحصار بڑھ جائے گا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں ریکارڈنگ کے معاملات ہیں، یا کے پی کے میں بھی سونے کے ذخائر مل رہے ہیں، اور دیگر جگہوں پر تیل اور گیس کے بڑے پیمانے پر ذخائر مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے جیل کے پھاٹک کھلیں گے، آج نہیں تو کل ضرور کھلیں گے، کھلنا تو طے ہے، لیکن فوری طور پر ان کے لیے جیل کے پھاٹک کھلتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اسی حوالے سے جب میں نے ایسٹرولوجر سامیہ خان کو سنا تو انہوں نے کہا کہ 18 جولائی 2023 عمران خان کی آئسولیشن کا سال ہے، اور 12 جنوری 2025 تا 10 فروری 2025 یہ ریلیف کی خبریں لے کر آ رہا ہے عمران خان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نے ان دنوں میں یا ان تاریخوں میں یا اس وقت کے دوران اگر لچک شو نہ کی یا لچک نہ دکھائی تو مئی سے وہ وقت شروع ہو سکتا ہے کہ جہاں عمران خان گمنامی کی طرف چلے جائیں گے، یعنی تاریخ کا حصہ بن کے رہ جائیں گے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ بلاول بھٹو کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ بلاول کا ستارہ فروری میں خوب چمکے گا، اور بلاول کی شادی کے لیے ستارہ کمزور ہے لیکن شادی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف اور عمران خان کے ستارے مضبوط ہیں، اور وہ آپ کو ہر نظام میں ہر جگہ محسوس ہوں گے، جبکہ مریم نواز کو خود پرستی چھوڑ کر عوامی لیڈر بننا چاہیے۔ اسی حوالے سے جب میں نے غلام عباس گل ماہر فلکیات اور علم العادات ان کا جب میں نے چیزیں دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہ کسی ستارے نے برائی کی ہے، نہ ہی کسی بروج نے برائی کی ہے، البتہ نہ ہی کسی ٹائم نے ان کے ساتھ کوئی برا کیا ہے۔ اگر کوئی عمران خان کا بہت بڑا دشمن ہے جس نے عمران خان کے ساتھ برائی کی ہے تو وہ خود عمران خان ہے۔ انہوں نے بار بار سوال پوچھے جانے کے باوجود ایک بار پھر انہوں نے واضح کہا کہ عمران خان کا دشمن نہ تو کوئی ستارہ ہے، نہ کوئی برج ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی ٹائم ہے، لیکن عمران خان کا سب سے بڑا دشمن خود عمران خان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو
2025 عمران خان رہا نہیں ہو رہے اور انہیں دور دور تک کہیں عمران خان کی رہائی نظر نہیں آ رہی۔ عمران پاکستان سے جا سکتا ہے لیکن جیل سے باہر نہیں آ سکتے اور 3 سزائیں مزید بھی ہوں گی انہیں رواں سال۔ اسی طرح سید محمد علی زنجانی ایسٹرولوجر ہیں، انہوں نے کہا کہ 2 فروری سے 15 مارچ تک رہائی مل گئی تو ٹھیک، ورنہ نومبر تک انہیں جیل میں رہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ستارہ زول 28 نومبر 2024 سے پاکستان کی ترقی کا سال شروع ہو رہا ہے اور جو 19 سال تک رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ 29 مارچ کو ایک ہی گھر میں 7 ستارے جمع ہوں گے اور اسی دن سورج گرہن بھی ہوگا۔ تو جب یہ 19 دسمبر 2019 کو اسی طرح پہلے ہوا تھا اور اس وقت پاکستان میں کووڈ آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو جون کے بعد سے پاکستان کا عروج شروع ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ترقی کی طرف 4 شخصیات لے کر جا سکتی ہیں، یعنی وہ شخصیات جن کے نام ان حروف سے ہوں گے، یعنی الف، لام، عین اور میم۔ ان ناموں والے جو لوگ ہوں گے وہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائیں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں باضابطہ مذاکرات کے حوالے سے۔ اب باضابطہ مذاکرات پر توجہ مرکوز ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیک چینل مذاکرات کا رابطہ رک گیا ہے۔ آخری ملاقات 19 دسمبر کو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے بیچ میں ہوئی تھی۔ اب یہاں پر اسی حوالے سے جو صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، ان کی ایک سٹوری آپ کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی وجہ سے بیک چینل مذاکرات رکے ہوئے ہیں اور آخری خفیہ بیٹھک 19 دسمبر کو ہوئی تھی۔ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ اپنا بیک چینل رابطے 24 نومبر تک فعال تھے اور پیمز کے ڈاکٹرز کا عمران خان کو معائنہ کرنا بھی ان رابطوں کا یعنی بیک چینل میٹنگز کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ فائنل کال کے موقع پر رابطے پھر بحال ہوئے تھے، تاہم پی ٹی آئی رہنماؤں کو عمران سے ملنے کی اجازت بھی دی گئی تھی اور ان کی بات سنی بھی جا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے بشرا بی بی نے ان مذاکرات کو سبوتاژ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں پر بیک چینل رابطے میں یہ واضح کیا گیا کہ انہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح کی سیاست چاہتے ہیں، کشیدگی، محاذ آرائی، شدت پسندی یا پھر مفاہمت، لیکن اس حوالے سے ابھی تک پی ٹی آئی قیادت کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں یا جو مذاکراتی کمیٹی کے اراکین ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں، وہ پریشان ہیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ بنائیں تو کس طرح کا بنائیں، اور چارٹر آف ڈیمانڈ بنتا ہے تو پھر وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ایسا ہونا چاہیے جو عمران خان کو بھی قابل قبول ہو اور اس میں این آر او کا بھی کوئی تاثر نہ ملتا ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کچھ ہوا تو یقیناً پھر عمران خان کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی اگلی بیٹھک نتیجہ خیز ہو سکتی ہے اور نتیجہ خیز بنانا اس کو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسی حوالے سے حکومت نے بھی مشاورت کی ہے اور اہم فیصلہ کر لیا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ جو نیکسٹ بیٹھک ہوگی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ حتمی ہوگی۔ اگر اس میں پی ٹی آئی چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں لے کر آتی اور اسی دوران اگر 6 جنوری کو سزا بھی سنا دی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی معاملات آگے نہیں بڑھتے تو پھر حکومت ان مذاکرات کو یہیں منقطع کر سکتی ہے یا پھر اپنی کمیٹی کو محدود بھی کر سکتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو 6 جنوری کا دن انتہائی اہمیت حاصل کر چکا ہے، کیونکہ اپنا 2 روز بعد یعنی کل اتوار ہے اور پرسوں پیر ہے، اور پیر کے دن 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی آیا چاہتا ہے، اور اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو 14 سال یا 10 سال یا 12 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے تو ان سرکمسٹنسز میں کیا مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی اپنا عمران خان کو سزا سنا بھی جاتی ہے تو بھی مذاکرات کا عمل جاری رہے گا۔ پر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کو بھی سزا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بشرا بی بی کے خلاف آڈیو لیکس ہوئی تھیں اور اس کے علاوہ بہت مضبوط اور اسٹرانگ ایویڈنس موجود تھے، تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی
کو اکیوزڈ بشرا بی بی اگر گرفتار ہو جاتی ہیں، اگر انہیں سزا سنا دی جاتی ہے، تو پھر بیک چینل جو مذاکرات چل رہے ہیں یا پس پردہ جو پی ٹی آئی اور ان کے درمیان مشاورت کا عمل جاری ہے، مفاہمت کا عمل جاری ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس وقت جو تجزیہ نگار ہے وہ اس بات پر پریشان ہے کہ اگر بشرا بی بی کو سزا ہوئی تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ انہی مذاکرات کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے بشرا بی بی کو بہت ساری رعایت دے رکھی ہیں اور اس کو اتنا پاورفل بنا رکھا ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کے داخلی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کے بعد اب انہوں نے قانونی امور میں بھی مداخلت شروع کر دی ہے۔ یہ مداخلت بشرا بی بی نے اس وقت سے شروع کی ہے جب گزشتہ دنوں بشرا بی بی نے عمران خان سے ایک تفصیلی ملاقات کی تھی۔ اس تفصیلی ملاقات میں ظاہری طور پر تو لگا تھا کہ شاید کوئی فیملی ڈسپیوٹس یا ایسی چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بشرا بی بی نے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی امور کے بعد قانونی معاملات میں بھی مداخلت کرتے ہوئے وکلا اور انصاف لائرز فورم کی ٹیموں کو تبدیل کر دیا ہے۔ جی، یہ سب کچھ کرنے سے پہلے بشرا بی بی نے عمران خان کو پوری طرح اعتماد میں لیا تھا۔ میں 2 روز پہلے ایک ولاگ کر چکا ہوں جو آپ اگر میری اس پر جائیں گے ٹائم لائن پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بشرا بی بی نے کمان سنبھال لی ہے، اب پارٹی کو باضابطہ طور پر وہ ٹیک اوور کرنے جا رہی ہیں۔ اچھا، مزید کہا گیا کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے قاضی انور ایڈوکیٹ کے ذریعے ملک بھر کے وکلا کی فہرست منگوا لی ہے۔ قاضی انور اور مشال یوسفزئی بشرا بی بی کے وکلا کے معاملات پر رپورٹ کریں گے۔ بشرا بی بی نے قاضی انور کو کیس پر حتمی مشاورت کا پابند کر دیا ہے اور وکلا کو بانی پی ٹی آئی تک پیغام رسانی سے روک دیا ہے۔ اس ہفتے کے پی کے وکلا عہدیداروں کو تبدیلیوں پر بھی حتمی مشاورت بشرا بی بی سے کی گئی۔ بشرا بی بی نے وکلا کو تنازعات کے حل کیے اور بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کیا۔ جی ناظرین، بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ اب بشرا بی بی پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کر چکی، اب پی ٹی آئی کا ٹوٹل کنٹرول بشرا بی بی کے پاس ہے۔ اور یہ اتنی بڑی خبر سامنے آنے کے باوجود پی ٹی آئی کے خود ساختہ چیئرمین بیرسٹر گوہر اور خود ساختہ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیا جا رہا اور اس کو داخلی معاملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بشرا بی بی نے کے پی کے حکومت کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور علی امین گنڈاپور محض ایک میسنجر بن کے رہ گئے ہیں اور چیف منسٹر ہاؤس کے پی کے کا وہ بھی بشرا بی بی کے کنٹرول میں چلا گیا ہے۔ یہاں تک کہ علی امین گنڈاپور نے مشال یوسفزئی کو مشیر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تمام اختیارات اور تمام مراد وہی استعمال کر رہی ہیں جو وہ پہلے کر رہی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے انہوں نے بشرا بی بی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، اور اگر سرنڈر نہیں کیا تو آنے والے 2-3 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ تقسیم آپ کو واضح دکھائی دے گی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔